अगर आप इजाज़त दें सुनाऊँ आप लोगों को जो कल से मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, उस हवाले से आप लोग अगर इजाज़त दें तो मैं सुनाऊँ आप लोगों को, उसी के मुतल्लिक फिर आगे जाके मैंने बात करनी है। इजाज़त है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक सजा का फैसला मुअत्तल ना हो उस वक्त तक उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने खालिद लांगो की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि खालिद हमायूं लांगो के घर से ट्रकों के हिसाब से पैसे पकड़े गए। खालिद लांगो के घर से 2 अरब 24 करोड़ 91 लाख रुपए बरामद हुए। उन्हें सिर्फ 26 महीने की कम सजा क्यों दी गई? वकील दरखास्त गुजार ने कहा है कि खालिद लांगो आम इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, फैसला मुअत्तल किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान से ऐसे लोगों को इंतखाबात लड़ने से दूर रखना चाहिए। आपके मुवक्किल को तो जेल के दरवाजे की तरफ जाना चाहिए। क्या बलूचिस्तान के पैसे मजीद चोरी करने के लिए इलेक्शन लड़ना है? जी देखिए, मुहज़्ज़ब माशरे में ये होता है, आप मीडिया मालिकान की खुशकिस्मती है कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं और मेरी बदकिस्मती है कि मैं यहाँ हूँ। ये अगर मुहज़्ज़ब माशरे में आप और मैं होते, यूरोप में कहीं भी दुनिया में होते, तो आपने कल मेरा भी राय लेना था, मुझसे भी। मैंने खुद आप लोगों को मिन्नतें की हैं, मैंने कल फ़ोन्स किए हैं कि भाई मेरे हवाले से आप ये चला रहे हो, मेरा भी तो लो ना, मुझसे भी कुछ पूछो। मुहज़्ज़ब माशरे में ये होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ माइट इज़ राइट। जिस तरह इजाज़त है किसी के कपड़े उतारे जाएं, दूसरा बंदा जवाबदेह नहीं है। जनाब, मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसा होता है। मैं आपको गुजारिश करूं, हम लंदन में थे आज से 20 साल पहले, मैं 4-5 साल था, एक दफ़ा 10 मिनट के लिए बिजली चली गई। जो इलेक्ट्रिक कंपनी थी, आप लोगों को पता है, उसको बिलियंस ऑफ पाउंड्स में अर्जाना अदा करना पड़ा। आपने केस किया कि जी मेरा होटल था, मेरे कस्टमर्स बैठे थे, बिजली देना आपकी जिम्मेदारी थी, 10 मिनट में बिजली चली गई, मेरे कस्टमर्स चले गए। उसने कहा जी मेरा ये था, उसने कहा ये था। मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा होता है। कल में भी मुनासिब नहीं है नाम लेना, मैंने कल आप लोगों को फ़ोन्स किए, ये आप मेरे मेहरबान, आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं था। पूरा दिन मेरा मीडिया ट्रायल मुझे छोड़ कहा गया, मुझे मेरे घर से आप लोग सब गवाएं, पूरा पाकिस्तान गवाए। आप लोग ये पैसे किसके घर से निकले? नैब केस में आप लोग बताएं किसके घर से निकले? मेरे घर से कोई पैसा निकला? आप लोग तो इधर इस हॉल में मौजूद बहुत सारे लोग, आप वहां उस स्पॉट पे थे, एट द स्पॉट थे, किसके घर से पैसे निकले? भाई साफत का किरदार अदा करें और खुदा के लिए अपना रिस्क को हिलाल बनाएं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैंने, आपने, हम सब ने कब्र में जाना है। कल का जो मेरा मीडिया ट्रायल आप लोगों ने किया है, बदकिस्मती है, यहां तो ये फाइजी सा बैठा हुआ है, वरना मुहज़्ज़ब माशरे में कल मैं आप लोगों को अदालत में ले जाता। मैंने तो अरबों रुपए कमाने थे कि मुझे आप लोगों ने डिफेम किया है, मुझे बदनाम किया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो लो, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है मेहरबानों, ये मीडिया हाउसेस वाले, आप मालिकान, आपने भी खबर में भी जाना है, अल्लाह को भी जवाब देना है। और यार जमहूरियत भी तो है ना यार। हर प्रोग्राम में आप लोगों का आता है जी फलाना का हमने राय लेना चाहा, वो जब भी राय देना चाहें तो मुझे क्यों नहीं? भाई मैं इस मुल्क का बाशिंदा नहीं हूं, मैं कोई मतलब, चले ये हुआ, मेहरबानी करें। और ये हमारे नसीब में नहीं है, मुझे पता है कि ये आप अभी भी चले, मुझे पता है, लेकिन चले, मैंने जो अपने दिल के अंदर की जो बात थी वो तो मैंने करनी है, मैंने अपनी ज़मीर को मारना नहीं है। जी आता हूँ मैं कल के सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स दिए हैं मेहरबान चीफ जस्टिस साहब ने। देखें, गुजारिश ये है कि अल्लाह पाक ने ये कायनात बनाई है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात है। वैसे तो मुसलमान हमारा ईमान है, अल्लाह ने उनको छूट दी थी कि आप जो चाहें ज़िंदगी में करें, जिसको कत्ल करें, जिसकी बेइज्जती करें, उनको छूट दी थी अल्लाह ने। उनको भी अल्लाह ने छूट नहीं दी थी, अल्लाह ने कहा था इंसाफ करना, मेरा दीन, मेरा इस्लाम पैगाम पहुंचाना, अदल करना, इंसाफ करना।
عدل اور انصاف، کسی کو چھوٹ نہیں ہے کسی کے بے عزتی کرنا. پورا پاکستان گواہ ہے، آپ گواہ ہیں، میرا نیب کا کیس گواہ ہے کہ پیسے کس کے گھر سے نکلے. میرے گھر سے تو 1 روپیہ نہیں نکلا. کل آپ چیف جسٹس صاحب پر تو میں آؤں گا، لیکن آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی تھی، ابھی جو میڈیا کو ذمہ دار تھے، آپ لوگوں نے اپنے مالکان کو، اپنے چینلز کو بتانا تھا کہ جی ہم جانتے ہیں اس کے گھر سے پیسے نہیں نکلے. دیکھیں، میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ پاکستان ہے، اس کا ایک آئین ہے، اس کا ایک قانون ہے، سب کے حقوق برابر ہیں، سب کے حقوق برابر ہونے چاہیے. برابر نہیں ہے اس ملک میں، سب کے حقوق برابر ہونے چاہیے. میں اگر کورٹ کے خلاف، عدالت کے خلاف کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے کنٹیمپٹ لگتا ہے، سزا بھی ہوتی ہے مجھے. جب اگر جج صاحب میرے خلاف کوئی بات کرے، غلط بات کرے، میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ کل جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ چوری کرنے دیں، ایک قانون ہے ملک کا، ایک آئین ہے. چیف جسٹس صاحب کے پاس میرا کیس ابھی گیا نہیں ہے، میرا کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ پہ، ہائی کورٹ میں میرا کیس چل رہا ہے. چیف جسٹس صاحب کے پاس تو گیا نہیں ہے. وہ کیسے ریمارکس دے رہے ہیں کہ جی اس کے گھر سے اتنے کروڑ نکلے، اتنے ارب، اتنے کروڑ نکلے. اور گزارش یہ ہے، آپ چلائیں، ہمت کریں میڈیا والے، حق کا ساتھ دیں. چیف جسٹس آف پاکستان کو یا کسی بھی چیف جسٹس کو یہ حق ہے کہ وہ ایک بندے کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، آپ کی عدالت میں وہ کیس نہیں چلے، آپ لوگوں کی تذلیل کریں. فری ہینڈ ہے وہ. اس نے کل کہا ہے میرے متعلق، کہا ہے میرے کیس کو دوران انہوں نے کہا ہے کہ دیز پیپل آر لائک پیراسائٹس، دیز پیپل آر لائک پیراسائٹس. یہ حق ہے چیف جسٹس کا. چیف جسٹس اللہ کا منتخب کردہ نمائندہ نہیں ہے بابا. اللہ کا منتخب کردہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. ان کو بھی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے غلط ناجائز کرنے کی، چھوٹ نہیں دی ہے. اب میں کہاں جاؤں، میں کس کو سناؤں؟ چیف جسٹس صاحب، میں چور نہیں ہوں. اگر بات ہے چوری کی تو چیف جسٹس صاحب آپ پر بھی چوری کا ہی الزام لگا تھا. محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ پر بھی چوری کا الزام لگا تھا. جو کیس بھگت رہے تھے کہ آپ نے چیزیں چھپائی ہیں، لندن میں فلیٹ لیے، وہ بھی چوری کا الزام تھا. آپ پر یہ الزام تو نہیں تھا کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف صحیح نہیں کیا، یا یہ جو الزام تھا کہ بیت اللہ کا طواف آپ نے صحیح نہیں کیا. آپ پہ بھی محترم الزام تھا کہ آپ نے چوری کی ہے. لیکن کیس آپ کا ختم ہو گیا، بری ہو گئے، اس سے بری و ذمہ ہو گئے. قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے. انٹل اینڈ انلیس مجھے سپریم کورٹ کی کنوکشن نہ آ جائے، آپ مجھے، میرے بارے میں آپ کمنٹ نہیں کر سکتے. اور میرا کیس آپ کے پاس آیا ہی نہیں ہے. میں اپیل کروں گا، میں سپریم کورٹ کے ججز سے اپیل کروں گا کہ یہ اس چیز کا، آخر میں چیف جسٹس کے خلاف کہاں جاؤں؟ آپ مجھے کوئی ایسا فورم بتائیں نا کہ میں جاؤں، میں اپنی بات کروں. یہ چیف جسٹس کو حق ہے کہ وہ بتائے کہ دیز پیپل آر لائک پیراسائٹس. اگر آپ میں سے کوئی لوگ مجھے کہے، یہ کہے، کوئی بندہ مجھے کہے نا، میں دیکھوں گا اس کو. میں بتا رہا ہوں کیمرے کے سامنے، جج کو نہیں بول رہا ہوں، جج صاحب کو نہیں بول رہا ہوں. لیکن اگر عام بندہ بولے نا ان میں سے کوئی مجھے، تو میں بولوں گا تیرا باپ ہے پیراسائٹ، یور فادر از اے پیراسائٹ، ڈونٹ کمنٹ آن می لائک دس. جج صاحب کو نہیں بول سکتا ہوں نا، جج صاحب کو تو نہیں بول سکتا ہوں. لیکن قانون ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کروں، یہاں انصاف، یہاں قانون. آپ سب کو پتا ہے کہ میں 5 سال، یہ آپ مجھے بتائیں، یہ معاشرہ، یہ سماج بغیر انصاف کے کیسے چلے گا؟ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ چل سکتا ہے؟
بلوچستان ہائی کورٹ نے میں نے مانگی ہے جی 426 پہ جی میرا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ آپ سسپینڈ کریں, مجھے الیکشن لڑنے دیں. جو آپ نے سیم یہی کیس ہے عمران گچکی صاحب کا اور علی گل کرد صاحب کا, ان کے ساتھ آپ نے انصاف کیا, اچھا کیا. وہ جیل میں, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ان کو سزا دی, وہ جیل میں تھے, جیل سے آپ نے ان کو 426 میں ان کا سسپینڈ کیا ججمنٹ, ان کو بیل دے دی, وہ آج بھی بیٹھے نظام حکومت چلا رہے ہیں. میں نے بلوچستان ہائی کورٹ سے یہی بات مانگی تھی, ادھر دے دی, ادھر نہیں دی, مجھے نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ چلیں بھائی ٹھیک ہے, لڑ تو نہیں سکتے عدالت ہے. میں گیا ہوں سپریم کورٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب, میرے سامنے آپ کی 426 کی اپلیکیشن تھی, آپ نے سمپل آزان کے بعد بات کریں. دیکھیں جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں میری 426 کی اپلیکیشن لگی کہ جی جو ریلیف آپ نے 426 میں عمران گچکی صاحب کو اور علی گل کرد صاحب کو دیے, جو صحیح دیے, قانون کے مطابق دیے, وہی میرا بھی وہی کیس ہے, آپ مجھے دے دیں. مجھے بلوچستان ہائی کورٹ نے نہیں دی. اب بلوچستان ہائی کورٹ ہے, لڑ تو نہیں سکتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک, میں چلا گیا سپریم کورٹ پہ میں میرا کیس لگا. فائز عیسیٰ صاحب اور 2 اور جج تھے کہ جی مجھے 426 میں آپ ریلیف دے دیں, یہ اس کو سسپینڈ کریں. تو آئین قانون کیا کہتا ہے کہ آپ کے سامنے جو میٹر رکھا ہوا ہے, جو ایشو, آپ اس پہ بات کریں. چیف جسٹس صاحب آپ کہیں ہاں ہم اس کو سسپینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اب میں پورے پاکستان کے تمام قانون دانوں سے سوال کرتا ہوں, میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے سوال کرتا ہوں کہ کیس اناؤنس جب ہوتا ہے, میرا وکیل ابھی اٹھا ہی نہیں ہے, تو چیف جسٹس صاحب ریمارکس دیتے ہیں کہ اچھا یہ وہ کیس ہے جس میں ٹرکوں میں پیسے نکلے تھے, یہ تو چھوڑ رہے ہیں, یہ ہیں فلان ہے ڈمکان ہے. یہ چیف جسٹس کا حق ہے اس کیس میں اس طرح کے ریمارکس دینے کا جو کہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے؟ جناب والا, حضور والا, آپ کا کام تھا کہ جی میں 426 میں آپ کو ریلیف دیتا ہوں یا نہیں, ایکسیپٹ یا ریجیکٹ, ختم. آئین قانون یہ کہتا ہے, آپ کو بھاشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میرا کیس چل رہا ہے. اب میں سوال کرتا ہوں پورے پاکستان سے, میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے, میرا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور یہ ریمارکس دیے اس کو چیف جسٹس صاحب نے, محترم نے, تو اب یہ کیس میں چلاؤں؟ آپ نے تو ڈائریکشنز دے دی, ایک قسم کے انسٹرکشن دے دیا کہ اس کو سزا دے دو. اور آپ کو کیسے پتا, ایک کیس میرا آپ کے سامنے لگا نہیں ہے, آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس سے پیسے نکلے ہیں اور یہ چور ہیں, یہ فلان ہے ڈمکان ہے؟ دیکھیں پاکستان میں, اور گزارش یہ, اب بدبختی دیکھیں, یہ ایک ہونا کہ آپ ٹاپ پر ہوں, آپ بہترین ہو, دنیا کے 140 عدلیہ کی پوزیشن میں آپ کا پہلے پوزیشن پہ ہو, 10 پہ ہوں, ماشاءاللہ خیر سے پوزیشن 140 میں سے 129واں ہے. 140 ملکوں میں ریٹنگ ہماری عدلیہ کی ہے, 140 میں سے 129 پہ ہے. صرف 10 ممالک سے ہماری عدلیہ کی پوزیشن اچھی ہے, اور ریمارکس اس طرح کے دیتے ہیں. تو یہ کوئی مجھے قانون دان بتائے. مجھے تو افسوس ہوا جو اس بینچ میں جو ایک آنریبل لیڈی جج بھی بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دوسرے جج صاحب بھی آنریبل بیٹھے ہوئے تھے, مجھے افسوس ان پہ بھی ہوا کہ آپ تو کہیں بھائی بس کریں, آپ بھی جج ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے کہ جی آپ اس اپلیکیشن کی حد تک بات کریں. آپ یہ اپلیکیشن آئی, آپ اس اپلیکیشن پہ فیصلہ کریں کہ یس اور نو. جناب والا اس طرح یہ ملک یہ اس طرح چلے گا نظام؟ اسی لیے تو ہمارے ملک کا یہ حال ہے, تباہی کا یہ حال ہے کہ جس کی جو مرضی, کسی کو پکڑ نہیں ہے. عام آدمی چھوٹی سی بات کرے تو ہی نہیں عدالت, اور جج صاحب کو چھوٹ ہے. میں گزارش یہ کروں گا, یہ چھوٹ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی تھی.
کہ آپ زیادتی کریں, آپ ظلم کریں, آپ جو مرضی کریں. نہیں, ان کو بھی عدل اور انصاف کا کہا تھا. تو پاکستان کے چیف جسٹس صاحب بھی اس چیز سے مبرہ نہیں ہیں. اور کل جو پورا دن چلا ہے, آپ بتائیں, پورا میں ملک سے پوچھتا ہوں کہ میرے گھر سے تو پیسے برآمد نہیں ہوئے, تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کے گھر سے پیسے بدنام ہوئے, تو ابھی مجھے تو بدنام کر دیا. مجھے الیکشنز ہو رہے ہیں, میرے سیاسی مخالفین سارا دن یہ چلاتے رہیں, تو اس چیز کا چیف جسٹس صاحب مجھ سے معافی مانگے نہیں مانگے؟ چیف جسٹس صاحب کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے, انہوں نے غلط کیا ہے. اور دوسری بات یہ آپ نوٹ کریں, اس چیز پر میں زور دیتا ہوں کہ 26 اکتوبر 2024 کا جب مبارک دن آئے گا, 26 اکتوبر 2024 کا مبارک دن جب تک آئے, اس دن تک اب میں اپنا کیس نہیں چلاؤں گا. 2.5 سال اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے فیصلے کے بعد 2.5 سال تک ایک بھی میری پیشی نہیں ہوئی ہے. جو میں نے اپیل کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے فیصلے کے خلاف, ایک پیشی بھی نہیں ہوئی ہے. اور میں اتنا عرصہ چھپ رہا ہوں, میں نے تو شروع میں بولنا تھا, لیکن میرے جو وکیل صاحب ہیں, بیرسٹر عامر لیڈی صاحب, وہ ایرا آدمی ہے. انہوں نے میں نے کہا سر یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی, انہوں نے کہا بھائی نہیں, جج صاحبان کے خلاف نہیں بولنا. میں نے کہا میں کیا کروں, جج صاحب 5 سال ادھر مجھے نیب عدالت میں کھینچا, ابھی 2.5 سال سے ایک پیشی آپ مجھے بتائیں, ایک پیشی 2.5 سال میں نہیں ہوئی. اور عامر لیڈی صاحب وہ عظیم آدمی ہے, آپ بیرسٹر ہے, لندن سے بیرسٹری کی ہے اس نے. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں 5 سال میں, چونکہ ہر 12-13 دن میں یہ پیشیاں ہوتی تھی, ایک پیشی پہ صرف ملک سے باہر تھا, اور ایک پیشی پہ وہ کہیں بزی ہو گیا نہیں ہے, ورنہ ہر پیشی پہ وہ آیا ہے. تو اسی لیے میں اس کی بات مانتا تھا. وہ کہتے تھے نہیں بات نہیں کرنا. میں نے کہا زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ, زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ, میں کیا کروں. 2.5 سال جناب والا پیشی ہو, کبھی مہینے کی تاریخ ہو, کبھی 2 مہینے کی تاریخ ہو, کبھی 3 مہینے کی تاریخ ہو, کبھی مشتاق ریسانی صاحب کا وکیل نہیں آ رہا, کبھی یہ بینچ کہتا ہے نوٹ بیفور می, کبھی یہ بینچ کہتا ہے نوٹ بیفور می. 2.5 سال میں ایک دفعہ میں سنا نہیں گیا, بحث نہیں ہوا اس کیس پہ. جب 2.5 سال آپ نے نہیں سنا, اب 26 اکتوبر 2024 تک میں تو, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو میرا تو سنا دیا, اب تو یہ انفلوئنس کر دیا. قانون ان کو حق دیتا ہے تو کوئی مجھے بتائے, کوئی قانون داں مجھے بتائے کہ ان کو ریمارکس دینے چاہیے تھے. اب 26 اکتوبر 2024 تک میں یہ کیس بالکل نہیں چلانا چاہوں گا, کیونکہ ان کے انٹینشنز ہی ظاہر ہیں, ان کے انٹینشنز ظاہر ہیں, انہوں نے انٹینشنز دکھا دیے. خدا کے لیے کوئی قانون ہوتا ہے, کیس آپ کے سامنے ہے نہیں اور آپ ریمارکس دے رہے ہیں کہ یہ چور ہیں. بھائی چوری کا کیس تو محترم قاضی صاحب آپ پر بھی لگا تھا, چوری کا کیس آپ پر بھی لگا تھا نا, آپ بری ہو گئے, فارغ ہو گئے, تو ہم پہ آپ کیوں فتویٰ جاری کرتے ہیں. آنے دیں, سپریم کورٹ تک چلے, کیس چلے, پھر ہونا چاہیے نا یہ بات. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ملک میں قانون آئین نہیں ہے, ملک میں قانون نہیں ہے, جس کی لاٹھی اس کی بینس, جس کا جو دل چاہے یہ کرے. میں آخر میں میں گزارش کروں گا کہ ملک میں قانون ایسا ہونا چاہیے, سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. عام آدمی پہ اگر توہین عدالت لگ سکتا ہے, تو جج صاحب اگر غلط بیانی کرے کسی کے متعلق تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. اور میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ this honorable gentleman, the Chief Justice of Pakistan, is not fit for this position. He is mentally sick. He is mentally sick. He is not fit for this job. اور میں ابھی اپنے وکیلوں سے مشورہ کروں گا, اگر انہوں نے کوئی راستہ قانون نکالا تو میں کوئی ضرور کیس دائر کروں گا. ایک تو میری جو بدنامی کی ہے, جو میری شخصیت کو, میرے پولیٹیکل کردار کو, قبائلی کردار کو جو انہوں نے ڈیمیج کیا, اس کے خلاف. اور دوسرا ایک ہے کہ ان کا
مینٹل چیک اپ کیا جائے اور ان کو دیکھا جائے کہ وہ فٹ ہیں کہ نہیں ہیں، اس اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے لیے وہ فٹ ہیں کہ نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں he is not fit, so he must quit himself. بہت مہربانی جی. اچھا خالد صاحب، یہاں پر آپ نے شروع میں ذکر دی کہ موضوع دنیا موضوع معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے. کیا موضوع معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ وزیر خزانہ تھے، آپ کی سیکٹری کی گھر سے پیسے نکلے، آپ اس میں انوالو نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی نالی تو ظاہر ہوتی ہے کہ غریب صوبے کے غریب عوام کے پیسے جو اربوں روپے ٹینکی سے برآمد ہوتے ہیں. کیا موضوع دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسے نالی کے بعد دوبارہ بھی الیکشن کی طرف جاتے ہیں؟ اس میں میری نائلی کیا ہے وہ بتائیں آپ. وہ خزانہ کے پیسے آپ کے پاس ہے، آپ چیف جسٹس والی بات نہ کریں نا میرے بھائی. وہ خزانہ کے پیسے تھے. آپ مشتاق ریسانی سے ایک دن بیٹھے کہ کس کے پیسے تھے، کہاں کے پیسے تھے. وہ خزانہ کے پیسے تو نہیں تھے. باقی خزانہ پہ آپ ایک دن بٹھائیں، لائیں، آپ کیس پڑھ کے دیکھیں. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، یو مسٹ نو یور جاب. آپ میرا کیس پڑھیں. نیب ایک دفعہ، نیب کا تفتیشی افسر اگر ایک دفعہ گیا ہو ان اسکیمات کو چیک کرنے کہ ادھر اسکیم زمین پہ موجود نہیں ہے، میں جرمانہ ہوں. آپ نے اس پر تحقیق کی، تفتیش کی، کیس پڑھا، دین ڈونٹ آسک دس کوسچن پلیز. آپ کے جو سیکٹری ہے انہوں نے سلیم شاہ صاحب وہ تو آپ کے خلاف گواہ بھی بنے. نہیں جی، اس کے بعد بھی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس ایسا نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو انہوں نے پھر نیب کورٹ میں آ کر کہا کہ مجھ سے زبردستی کرایا گیا. خانہ ایسی بات ہوئی ہے نہ ہے. آپ کیس پڑھیں نا میری جان. اچھا خالد صاحب، آپ نے ایک طرف میڈیا پر الزامات لگا دیے، وہ بھی ایک عدالتی سماعت کی کوریج پر. سر تو اس حوالے سے آپ کے پاس قانون میں ایک وہ ہے ڈیفیمیشن لا جی، اور دوسرا آپ کے پاس سپریم جوڈیشل کونسل ہے سر جس میں آپ جسٹس قاضی فیاض صاحب کے خلاف جا سکتے. جی جی. تو کیا آپ جو میڈیا چینلز ہیں ان کے خلاف ڈیفیمیشن لا فائل کریں گے یا سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کریں گے؟ دیکھیں، میڈیا کے خلاف تو میں نہیں جا سکتا ہوں. میڈیا، آپ لوگ طاقتور لوگ بھی ہیں اور ہمارے ملک کا قانون اتنا مضبوط بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑے، وہ تو نہیں. لیکن ضرور عدالت کے حوالے سے جو میری ہوئی ہے، جو ریمارکس آئے ہیں، اس کے حوالے سے میں وکلا سے مشورہ ضرور کر رہا ہوں.